اللہ तबारक व तआला ने हमें नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का इजहार करो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान शुक्र करता है ना तो उसकी नेमतें बढ़ भी जाती हैं और महफूज भी हो जाती हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब यहां मुफस्सिरीन किराम ने एक बारीक बात लिखी है, वो कहते हैं इजाफा होगा ना तो इजाफा उस चीज में होता है जो पहले मौजूद रहे। तो शुक्र करने के दो फायदे हुए कि पिछली नेमत महफूज हो जाएगी और मजीद रब करीम उसमें इजाफा फरमा देगा। शुक्र का मिजाज करने से, पैदा करने से इंसान, पहला फायदा ये होता है कि नेमतें महफूज होती हैं, उनमें इजाफा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब से जुड़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। नेमतें चूंकि रब करीम देता है और जब बंदे अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया वो अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं कि मालिक तूने बड़ी करम नवाजियां फरमा दी। तो अल्लाह की बारगाह के करीब होने का एक जरिया शुक्र भी है। तीसरी बात, नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर जाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फलां चीज मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फलां के पास फलां चीज है मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीजें हैं ना ये बेचैनी पैदा करती। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियां पैदा होती हैं। ये चीजें उसके लिए हमेशा तकलीफ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज्यादा शिकवे करेगा उतना ज्यादा उलझ जाएगा और जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हर हाल में ही खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूंकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहां हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती और जहां कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहां मैं बैठा हूं, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूं कि जो खानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फलाने कबीले में पैदा कर दे। खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं मुझे खुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान, जो ननिहाल ददियाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए। किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है? ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। ओ भाई, रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा, मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले, जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीने तरीकत मोहब्बत करने वाले दोस्त मुरीद अहबाब मुझे मिले किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी जिंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीजें शुक्र लाती हैं जिंदगी में, ये शुक्र लाती। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखे ना हजरत सादी शिराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से,
تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا، یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے
سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ, میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا, میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے, میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا, یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا, حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے, یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں, جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے, اس کے گھر میں رونق رہے, اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے. تو یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی انسان ہے, یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے, زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے, زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ, میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تمہیں رسول دیا. اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیٹی کا ماتھا چوما, اپنی جگہ پہ بٹھایا, اعزاز دیا, کرم کیا. کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا. رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی, رضائی بہن, تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ, جو جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے, اس لیے کہ میری بہن آئی ہے. پھر میرے قریب نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں, تو یہیں رہ جانا, یہیں رہ جا. تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے. فرمایا جاؤ. عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے, سخت جنگجو ہیں, انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے, بڑی مخالفت کی ہے دین کی, لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا تیرا سارا. یہ کہاں سے آئی لطافتیں, یہ حسن, یہ توانائی, یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے, یہ میں نے احسان کیا. میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا, تمہیں میں نے اپنا نبی دیا, اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا, تمہارا باطن دھو ڈالا, میل کچیل اتر گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا, باطن دھو ڈالے. یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں. حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں, درد اور طرح کے ہیں, باتیں اور طرح کی. غلام بڑا مشکل کام ہے غلام بننا. یہاں تو ملازمت مشکل ہے, جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا, صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی, اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ, اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے, نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو, آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے, غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا, غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا, وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا, کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے. سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر, لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا, آنکھوں میں آنسو دیکھے. بیٹیوں کو کہا, بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ, دے دو سیلاب والوں. مائیں کہنے لگی کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئی, لے لو, میں نے خیرات کی. تڑپ گئے لوگ, وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستان, وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو, تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ. یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے, تمہیں رسول عطا فرمایا, یہ میں نے احسان کیا ہے, تمہارے باطن پھیر دیے. کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم. ہمیں تو سونا بھی, ہمیں تو کھانا بھی, ہمیں تو سفر بھی کرنا, ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی. اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال.
400 سال 500 سال 900 سال کیسے کرتے نیکیاں, کس طرح پہنچتے. اور پھر کمال دیکھو, عمریں تھوڑی اور کنتم خیر امت, مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو. مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے. اپنے وہ کسی نے کہا تھا, بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے. جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا. اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا. کبھی اس پر غور کرو, بدبو آتی ہے. لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے. روڑا کوڑا جو ہوا, روڑا کوڑا جو ہوا. لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی, کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, اے تے مینوں محل چڑھایا ہے سانجا. تو نظر کرم ہو گئی, مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. یہ تو کرم ہے حضور کا. ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا, کتنی کو مشقت. اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں, یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے نادرا کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں, جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے. سارے کام کرا لیں آپ, سارے کرا لیں, لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ, یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاء, ہم نے کتنی کو نیکیاں کر دی. رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا, تمہیں رسول دیے, میں نے تمہیں رسول دیے. تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے. ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے, اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں, صرف سوچی تھی, ارادہ کیا تھا, موقع نہیں ملا, صرف ارادہ کیا تھا. قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا, ڈھیروں ثواب ملے گا, نامہ اعمال میں درج ہوں گی. کس کی وجہ سے؟ رب کہتا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا. میں نے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا, تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے, یہ شان ہماری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے, جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے. ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے, وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی, آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. باعث فخر لوگ ہیں یہ, باعث فخر. تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں. رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا, میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول. اب مجھے بتائیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا. اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا, ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں. میں آج ہی سوچ رہا تھا, مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے, کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا, ٹی وی پہ دیکھ لیا, کسی اور جگہ دیکھ لیا. تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے, وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے. ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دے, ٹائم دے دے. اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے اپنے. ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے, تو کہہ رہے ابا جی کی بڑی خواہش ہے
किसी वजह से टाइम बनता नहीं था, साल 2-3 गुजर गए, बिल आखिर वक्त बन गया, मैं उनके घर गया महफिल। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूं। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात जरा ज्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए तो आपने, वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूं, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी, मुझे पता है अपने आप का, मन नानम के मन दानम। मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी के, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात है। फिर वो उसमें बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हजरत जुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दिन में एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुजूर अगर आप आए तो मैं एक दिन में 100 पेश करूंगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब वहां दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूं, पर फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं। कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊंगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूंगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूंगा, यहाँ पगड़ियां बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियां पेश करूंगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूंगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, खाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है, महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं अब ये शौक की कैफियत देखे, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझे। रसूल पाक की जात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी कदी टुटिया दिलां वल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज हुजूर के लिए शौक, मोहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत के रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में भी। हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया ना, हमें आप अता फरमाए हैं से सबूत ना मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल पर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना
یا دل بر جانے اے غیر نہ جانے کوئی میں تے مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے احسان بن کر ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہے ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں جتنی برکتیں ہیں جتنی عزتیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے یہ سب رسول پاک کا کرم ہے پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی اپنا تعلق حضور سے جوڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو جس کے افکار بلند ہوں جس کی نگاہ پاک ہو جس کا حوصلہ بڑا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں ساری زندگی انسان اپنی دکان کی اپنی ذات کی اپنے گھر کی اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی جو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں مال کیسے کما سکتا ہوں یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے وہ تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی دیکھیں نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے تو اپنے مذہب کو اسلام جان اپنے وطن کو بڑی سوچ پیدا کر تھوڑا بڑا اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں اور کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے
بھی تو آگے بڑھنا تھا. لیکن سطحی سی سوچیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی, میں تو, غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا, غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی, غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے. آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے, اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے. لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں, سیٹھ کیا دے سکتے ہیں, نواب کیا دے سکتے ہیں, اللہ رسول سے مانگیں گے.